मेरे लहजे में बेजारी बढ़ती जा रही थी। वो मुस्कुराया। अगर तुम तकरीर सुनने के मूड में नहीं हो तो मैं भी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा शुरू से ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें किसी भी इरादे से रोकने वाला नहीं हूँ। और बिलफर्ज मुहाल तुम खुदकुशी करने का इरादा भी रखते हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। मैं तो खुद मरने की हद तक बेजार हूँ इस जिंदगी से। और सच पूछो तो मैं खुद खुदकुशी का कोई मुनासिब सा तरीका ढूंढ रहा हूँ। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर बदस्तूर मकनातीसी रोशनी थी। यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि वो संजीदा है या मजाक कर रहा है। हाँ हाँ माय डियर, मेरी हंसी और मेरी बातों पर न जाओ। यकीन करो मैं भी तुम्हारी ही कश्ती का सवार हूँ। बस अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच का अंदाज जरा तुमसे मुख्तलिफ है। मैं मरना तो चाहता हूँ लेकिन अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद लेना नहीं चाहता। मैं मरने के लिए हालात का सहारा ले रहा। हाँ हालात का, और हालात तुम्हें पता ही है बड़े हरजाई होते हैं। मरने निकलो तो साथ नहीं देते, जीने निकलो तो साथ नहीं देते। बस हालात की वजह से मुझे फोत होने में थोड़ी देर हो रही है लेकिन नाकाम होने वाला मैं भी नहीं हूँ। अगर तुम खुद को अच्छा मस्खरा समझते हो तो ये भी तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मैंने कहा यार तुम तो फिर नाराज हो गए। और देखो कितने मजे की बात है, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा और ना ही अपना बताया। चलो पहले मैं ही अपना बता देता हूँ। मेरा पूरा नाम इमरान दानिश है। यार लोग प्यार से हीरो कहते हैं लेकिन मैं खुद को हीरो या जीरो बिल्कुल नहीं समझता। हीरो का मतलब होता है बहादुर, और जो बंदा अपनी जिंदगी को ही ना जीत सके वो बहादुर क्या हुआ। और तुम्हारा नाम? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। ताबिश। मैंने बेजारी से कहा और उठने की कोशिश की। उसने फुर्ती से मेरे कंधों पर हाथ रखकर दोबारा बिठा दिया। नहीं नहीं यार जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस बात के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ वो तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगी। तो सुनाओ। उसने अपनी ठोड़ी खुजाई। ठोड़ी में एक गड़ा था जो उसकी दिलकशी में इजाफा करता था। उसने कलाई की घड़ी देखी, थोड़ा सा गौर किया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, बड़ा अच्छा हुआ कि आज हफ्ता है। मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगूंगा, सिर्फ 10-12 घंटे। रात 1:30-2 बजे के बाद तुम जहां चाहो जा सकोगे। पहले तुमने कहा था कि मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, अब तुम 10-12 घंटे की बात कर रही हो। मैंने कदर ढीले लहजे में कहा। उसकी आंखों में झांक कर उसकी मर्जी के खिलाफ बात करना मुश्किल महसूस होता था। उसकी निगाह कायल कर लेने वाली थी। बस मेरे यार, जो कह दिया वो कह दिया, इसके बाद कुछ नहीं कहूंगा। रात 2 बजे के बाद तुम अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर वो तेजी से चलता चला गया। चलो चलो, मेरा टाइम शुरू हो चुका है और मैं अपने टाइम में घाटा खाने वाला नहीं हूँ। चलो अभी हमें यहाँ से निकलना है। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। बस थोड़ी दूर, तुम्हें 1-2 जरूरी चीजें दिखानी है। मैं कुछ भी देखने के मूड में नहीं हूँ। मेरी बेजारी बरकरार थी। ये देखो यार, मैं तुम्हारे साथ हाथ छोड़ता हूँ। अब तुमने ये वक्त दिया है तो बस दे दो ना यार। कुछ सवाल ना पूछो और ना कोई एतराज करो। अगर कहते हो तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ लेता हूँ। वो मेरे पाँव की तरफ झुका। मैंने उसे कंधों से थाम लिया। वह बहुत शर्म जुबान था। कभी मैंने इकरार नहीं किया था कि मैं 10-12 घंटे उसके साथ रहूंगा, लेकिन वो खुद ही ये बात तय कर चुका था और अब उसके हवाले दे रहा था। मैं गम के शदीद तरीन नरगे में था। बदन से टीसें उठ रही थी लेकिन उसके बावजूद मैं तजब्जब महसूस कर रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि उस शख्स का साथ मुझे बुरा नहीं लग रहा था तो गलत नहीं होगा। कोई अजीब सी कशिश थी उसमें जो मुझे अपने साथ बांध रही थी। मैंने सोचा चलो यहाँ से तो निकला जाए, फिर देखेंगे क्या करना है। वो मुझे खींचता हुआ गैराज की तरफ ले आया। इसी दौरान भी उसकी नज़र मेरी कैंची चप्पल पर पड़ गई। ओहो, ये क्या, ऊपर इंग्लैंड नीचे इथोपिया। वो जल्दी से वापस गया और मेरे लिए एक पालेशुदा पिशावरी चप्पल ले आया। ये ब्राउन चप्पल पैंट शर्ट के साथ जच गई। ओल जलोल मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में उसे 2-3 मिनट लग गए, लेकिन जब वो एक बार स्टार्ट हुई तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि कुछ स्टार्ट हुआ है। वो मोटरसाइकिल को बाहर लाया, दरवाजे को ताला लगाया और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। मोटरसाइकिल के अक्कब नुमा गोल आईने में मुझे अपना सूजा सूजा चेहरा नजर आया और उसके साथ ही 2.5-3 घंटे पहले की वो बेमिसाल तौहीन भी याद आ गई जो मुझे बड़ी संजीदगी के साथ जिंदगी से दूर और मौत से करीब ले आई थी। मेरे इर्द के हालात इतने गंभीर हो गए थे कि मुझ जैसे कम हिम्मत शख्स को भी मरना आसान लग रहा था। मैं सेठ सिराज को भरे बाजार में थप्पड़ मार चुका था और मैं जानता था कि ये मामला इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार से बाहर निकला। इसका एक हाथ हैंडल पर था, दूसरे से अलग सलग करता जा रहा था। जल्दी हम लोग शाहराह कायदे आजम पर थे। तो अब दोपहर का वक्त था, सड़कों पर रश बढ़ गया था। इमरान की मोटरसाइकिल देखते ही देखते खवास से बातें करने लगी। वो बड़ी तेजी से मुख्तलिफ सड़कों पर घूम रहा था, ब्रेकें लगा रहा था, कट मार रहा था और फिर एकदम मोटरसाइकिल को कमान से निकला हुआ तीर बना देता था। उसकी रफ्तार को तेज या खतरनाक कहना कोई काफी नहीं था। वह बहुत खौफनाक रफ्तार से चल रहा था।
اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا نہ میں نے۔ جب شاہراہ قائد اعظم پر اس نے ایک نہایت تیز رفتار کار کے سامنے سے یوں موٹر سائیکل گزاری کہ کار کا بمپر موٹر سائیکل سے ٹکرانے میں انچوں کا فاصلہ رہ گیا تو میں چپ نہ رہ سکا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جھلاٹ سے کہا۔ کیا ہوا؟ وہ بولے پن سے بولا۔ کہیں مار دو گے؟ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا۔ میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا اور ٹھٹکا۔ بولنے کے لیے جو منہ کھولا تھا پھر بند کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے یہی کہا تھا۔ واقعی اگر موٹر سائیکل کسی گاڑی وغیرہ سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا؟ کم از کم یہ سوال میرے لیے تو ہرگز موضوع نہیں تھا۔ اگلے ایک آدھ گھنٹے میں اس نے لاہور کے مختلف سڑکوں پر اتنی رفتار سے موٹر سائیکل دوڑائی کہ ہر گھڑی یہی لگا کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے اس کے لیے کوئی نئی بات ہی نہ ہو۔ ایک دو جگہ ٹریفک کے سپاہیوں کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ جواب میں انہوں نے بھی الجھی سے مسکراہٹ اس کی طرف اچالی۔ اس نے شور مچاتی موٹر سائیکل لکشمی چوک کے قریب نگینا سینما میں گھسیٹ دی۔ یہاں شو شروع ہونے والا تھا۔ عام طور پر یہاں انگلش فلم لگتی تھی، مگر اب ایک 90 کی دہائی کی پنجابی فلم لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ پھر وہی سوال۔ اس نے مقناطیسی مسکراہٹ میری طرف اچالتی۔ تمہیں کہا ہے نا کہ یار تابش، میرے ٹائم کے اندر مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ میں منہ بنا کر رہ گیا۔ دماغ پر ابھی تک سکون آور گولیوں کا غبار تھا۔ مجھے نہ اپنی سمجھ آ رہی تھی نہ اس کی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت میں اضافہ ہوا کہ اس نے وہ سستا سا ٹکٹ لیا جسے عرف عام میں 1/8 کہا جاتا ہے۔ ٹکٹ کے بعد اس نے تلی ہوئی دال، مرغ دال کی 2 پڑیاں اور کنڈیریاں لے لیں۔ پھر مجھے لے کر ہال کی طرف بڑھا۔ میں مسلسل خاموش تھا۔ وہ رک گیا۔ اوہو، لگتا ہے پھر ناراض ہو گئے ہو یار جی۔ اچھا بابا، معافی دے دو۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ تم یہ مسخرہ پن ختم نہیں کر سکتے؟ اگر تم مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ٹیچر سینما؟ دراصل بڑے دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ کسی نہایت فضول قسم کے سینما میں نہایت فضول سیٹوں پر بیٹھ کر نہایت ہی بور قسم کی فلم دیکھی جائے اور پرانی یادوں کو تازہ کیا جائے۔ بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تم نہیں چاہتے تو پروگرام تبدیل کر لیتے۔ میں خاموش رہا۔ میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ادھر ادھر گھومنے کی بجائے کسی 4 دیواری میں بیٹھنا اور اپنے بے پناہ دکھ میں ڈوبنا مجھے بہتر محسوس ہوا۔ میں ذرا چپ ہوا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر سینما کی طرف بڑھ گیا۔ در حقیقت وہ اپنے مخاطب کو زیادہ سوچنے اور رد عمل ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ سینما ہال میں گنڈیریاں لے جانا منع ہے، لیکن وہ بڑی آسانی سے گنڈیریاں کیپر کی نگاہیں بچا کر لے گیا۔ کہتے ہیں کہ سینما ہال کا اندھیرا فلم بین کو کچھ دیر کے لیے باہر کی دنیا سے اور دنیا کے دکھوں سے کاٹ دیتا ہے۔ بور ترین فلم بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے۔ میں نے سکون آور دوا کی 3 گولیاں سینما ہال ہی میں چبا کر نکل لی اور اپنی آتشی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند گھنٹوں میں حالات کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ آئسو میں اس فیصلے کی سولی پر لٹک رہا تھا کہ مجھے عارضہ سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں، اور اب میں اس فیصلے کی سولی پر تھا کہ مجھے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید سینما ہال میں انٹرول کے دوران یا فلم کے دوران میں عمران مجھ سے بات چیت کرے گا اور میرے حالات کو خریدنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فلم ختم ہوئی۔ عمران نے مجھے ایک بار پھر اپنی عجیب الخلقت موٹر سائیکل پر بٹھایا۔ تب میں نے پہلی بار دھیان سے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ دیکھی۔ نمبر پلیٹ کے نیچے سیاہ پینٹ سے مردے کی کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا کنگ آف اسپیڈ۔ کنگ آف اسپیڈ نے موٹر سائیکل کو ایک بار پھر ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک بات محسوس کی، وہ بے انتہا تیز تو ضرور چلاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حد مشاق بھی تھا۔ گاڑیوں کے درمیان سے ہوا کی طرف بائک کو نکال کر لے جاتا تھا۔ قریب آدھ گھنٹے بعد ہم مغل پورا پہنچ گئے۔ یہاں شالامار باغ کے قریب ایک بڑا سرکس لگا ہوا تھا۔ اس معروف سرکس کمپنی کے اشتہارات اکثر اخبارات ٹی وی پر دیکھے جاتے تھے۔ عمران نے موٹر سائیکل سرکس میں گھسا دی۔ یہاں بھی اس کے بہت سے لوگ جاننے والے تھے۔ وہ اسے ہیرو بھائی اور عمران بھائی کہہ کر سلام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ چمکیلے لباس میں ملبوس ایک اسمارٹ بازیگر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، بھائی صاحب کون ہے اور کیا ہوا انہیں؟ پرانے یار بیلی ہیں جی، آج سویرے لاہور اسٹیشن کی نامعقول سیڑھیوں سے گر گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی وغیرہ بچ گئی ہے۔ وہ مجھے سیدھا سرکس کے اس حصے میں لے گیا جہاں سرکس کے فنکار شو سے پہلے مختلف تیاریوں میں مصروف تھے۔ کوئی آہنی کڑے اچھل رہا تھا، کوئی گیندوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک کوتاہ قد جوکر کندھے پر بندر کا بچہ بٹھائے ایک پہیے والی سائیکل چلا رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر انکشاف ہوا کہ یہ عمران نامی عجوبہ جو 5 گھنٹے سے مجھے اپنے ساتھ اڑائے پھر رہا ہے، دراصل اس سرکس میں کام کرتا ہے۔ وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتا تھا۔ اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ موٹر سائیکل چلانے کے بجائے اڑاتا کیوں تھا۔ اس نے شاید پورے لاہور شہر کو موت کا کنواں سمجھ رکھا تھا۔ وہ یہاں سرکس میں بھی ہر دل عزیز تھا۔ سرکس کی چل بری لڑکیاں اس سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ٹیوب لائٹس کی روشنی میں یہ لڑکیاں اصل سے زیادہ جاذب نظر محسوس ہوتی تھی۔ اپنا دھیان بٹانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن جس طرح کالے بادلوں میں رہ کر برق تڑپتی ہے، یہ خیال بار بار ذہن میں آتا تھا کہ اس وقت میرے گھر کا منظر کیا ہوگا۔
والدہ اور بہن بھائی کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ عمران نے اسسٹنٹ مینیجر سے کہہ کر میرے سامنے فروٹ اور مشروبات وغیرہ کا انبار لگوا دیا، پھر کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے کھسکنے کے لیے یہ موقع مناسب ہے، لیکن اسی دوران میں ایک لڑکی میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جمناسٹر تھی۔ سرکس کی عام لڑکیوں کے برعکس اس نے زیادہ بھاری میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، نہایت چست لباس میں اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عمران اس لڑکی کو میری نگراں بنا کر چھوڑ گیا ہے۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنے لگی۔ اس نے میری چوٹوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ لڑکی کا نام شاہین تھا۔ اس اسنا میں عمران ایک چمکیلا کاسٹیوم پہن کر واپس آ گیا۔ اس لباس میں اس کا کثرتی جسم جھلک رہا تھا۔ شاہین نے اسی تعریفی نظروں سے دیکھا۔ وہ بے باکی سے اس کی طرف جھکا اور سرگوشی میں بولا، ایسی نظروں سے مت دیکھا کرو جانے من، کسی دن موٹر سائیکل سمیت سر کے بل گروں گا۔ تمہاری طرف تو دیکھنا بھی گناہ ہے، وہ ہنسی، اور جو گناہ تم روز ہی کرتی ہو، وہ بھی عین اس وقت جب میری انٹری ہونے والی ہوتی ہے۔ کیوں اپنے ہونے والے بچوں پر ظلم کرتی ہو؟ فار گاڈ سیک نہ کیا کرو ایسا۔ عمران کے فکرے پر شاہین کا رنگ شہابی ہوا۔ وہ پہلے بے طرح شرمائی پھرے، کولڈ ڈرنک کی خالی بوتل پکڑ کر بولی، میں سر توڑ دوں گی تمہارا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، دل کے بعد اب سر کی باری ہی تو آنی ہے۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن اسی دوران بھی اس کی نظر ٹیبل کیلنڈر پر پڑ گئی۔ اس نے غور سے دیکھ کر تسلی کی اور بولا، آج ہفتہ ہی ہے نا، چلو یہ بھی ٹھیک ہوا۔ یہ ہفتے والا فکرہ اس نے پچھلے 5-6 گھنٹوں میں کم از کم 4 دفعہ کہا تھا، اور ہر بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا۔ سرکس کا پنڈال اور موت کا کنواں ایک دوسرے سے قریباً 50 قدم کے فاصلے پر واقع تھے۔ دونوں جگہ سے تماشائیوں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ گاہے بگاہے میوزک کی آواز بھی ابھرتی تھی۔ میرا نیا کاسٹیوم تیار ہے؟ عمران نے اسسٹنٹ مینیجر عباس سے پوچھا۔ ہاں عمران بھائی، ایک دم ریڈی۔ سرکس میں آپ کی انٹری 2:30 بجے کے قریب ہے۔ اسسٹنٹ مینیجر اور عمران کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ عمران موت کے کنویں کے علاوہ سرکس کے جھولوں پر بھی کام کرتا ہے۔ اس کے جسم میں ایک اچھے جمناسٹر کی خصوصیات موجود تھی اور نظر بھی آتی تھی۔ ہم جس جگہ بیٹھے تھے یہ ایک بڑا سا شامیانہ تھا۔ اس شامیانے ہی کے ایک حصے کو لکڑی کے پارٹیشن سے دفتر کی شکل دے دی گئی تھی۔ شامیانے میں مختلف فنکار وارم اپ ہونے میں مصروف تھے۔ موت کے کنویں کی طرف سے گائے بگاہے تالیوں کی آوازیں بھی ابھرنے لگتی، جس سے اندازہ ہوا کہ وہاں چھوٹا موٹا تماشا شروع ہو چکا ہے۔ دو ملازم لڑکے عمران کی موٹر سائیکل چیک کرنے میں مصروف تھے۔ عمران نے میری طرف دیکھا اور اپنے مخصوص مسکراتے لہجے میں بولا، بیٹھو گے میرے ساتھ؟ نہیں، میں نے رکھائی سے جواب دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ چلو تماشا تو دیکھو نا، اس نے کہا، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک ہٹے کٹے شخص سے بولا، سینڈو تابش کو اندر لے جاؤ۔ صفا چٹ سر والے سینڈو نے میری طرف دیکھا جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، آؤ جی میرے ساتھ اپنے ہیرو بھائی کے کمالات دیکھو۔ شامیانے کی ایک جانب راستہ سا تھا۔ اس راستے کی دیواریں کنازوں سے بنی ہوئی تھی۔ موت کے کنویں میں کرتب دکھانے والوں کو اسی راستے سے گزر کر کنویں میں داخل ہونا تھا۔ میں سینڈو کے ساتھ اندر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چاروں ناچار چلا گیا۔ اوپر سے موت کے کنویں میں کئی بار جھانکا تھا، لیکن آج میں کنویں کے اندر تھا۔ یہاں این درمیان میں لوہے کی 3-4 کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ ان کے پاس بھی چھوٹا سا ڈیک تھا، جس سے ابھرنے والی موسیقی 3 بڑے اسپیکروں کے ذریعے کنویں میں اور کنویں سے باہر گونج رہی تھی۔ کنویں کے بالائی کنارے پر 2-250 تماشائیوں کے نہایت مشاق چہرے نظر آ رہے تھے۔ کنویں کے اندر 2 لڑکیاں اور 2 ہجڑے بھی موجود تھے۔ انہوں نے زرق برق لباس پہن رکھے تھے اور چہروں پر سرخی پاؤڈر تھوپا ہوا تھا۔ یہ سب الٹا سیدھا ڈانس کر رہے تھے۔ ڈیک پر گانا بج رہا تھا، سن وے بلوری اکھوالیا۔ مجھے لگا کہ کنویں کے اندر میں خود بھی ایک تماشا ہوں اور ان گنت بلوری آنکھیں مجھے بھی کھور رہی ہیں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر اتفاقاً ان تماشائیوں میں سے کوئی میرا شناسا بھی ہوا تو مجھے سال میں اس کنویں کے اندر دیکھ کر کیا محسوس کرے گا۔ شاید وہ سمجھے کہ میں نے موت کے کنویں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور میرے جسم پر جو چوٹیں نظر آ رہی ہیں وہ اسی کام کے سلسلے میں لگی ہیں۔ ایک بار جی میں آئی کہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے کھسک جاؤں، لیکن عمران نے میرا پکا انتظام کر کے ہی مجھے اندر بھیجا تھا۔ لڑکی شاہین کی طرح سینڈو بھی میرا میزبان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نگراں بھی تھا۔ لڑکیوں اور ہجڑوں کو گانے کی دھن پر بےہودہ ڈانس کا اچھا رسپانس ملنے لگا۔ اوپر سے نوٹ پھینکے جانے لگے۔ اسی دوران میں عمران کی عجیب الخلقت موٹر سائیکل انگڑائی لے کر بیدار ہوگی۔ اس کی آواز نے قرب و جوار کی ہر خوبصورت اور بدصورت آواز کو ڈھانپ لیا۔ تماشائیوں نے ابھی موٹر سائیکل کو دیکھا نہیں تھا، مگر ان کے اندر جوش و خروش کی لہر توڑ گئی تھی۔ موسیقی بند ہو گئی اور ڈانسرز نے کنواں خالی کر دیا۔ کچھ دیر بعد عمران کنویں میں داخل ہوا۔ لوگوں نے پرجوش تالیاں بجائیں۔ اس نے ہاتھ لہرا کر جواب دیا، پھر اس نے رفتار تیز کی اور اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اگلے 5-6 منٹ میرے لیے بے حد تحیر خیز تھے، خاص طور سے آخری 2 منٹ۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ موت کے کنویں کا تماشا میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، بلکہ کنویں میں کاریں بھی چلتی دیکھی تھی، مگر عمران نے جو آئٹم پیش کیے وہ حیران کن تھے۔ پورے سوئنگ میں چلتی ہوئی موٹر سائیکل پر
اوندا لیٹنا، الٹا بیٹھنا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا، ایک گھٹنا ٹیک کر دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا دینا۔ ہر گھڑی یہی لگا کہ وہ امکانات جوش کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ابھی کسی حادثے کا شکار ہو کر نیچے گر جائے گا۔ اس کا گرنا اس کے لیے ہی نہیں، کنویں کے اندر موجود 3-4 افراد کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، جس میں میں بھی شامل تھا۔ موٹر سائیکلوں کے زور سے لکڑی کا بنا ہوا پورا کنواں بری طرح ہل رہا تھا، کیونکہ آخری حصے میں ایک اور موٹر سائیکل سوار بھی عمران کے ساتھ شامل ہو گیا۔ دونوں سواروں نے اپنے پیچھے 2 لڑکیاں بھی بٹھائیں، ان میں عمران کے پیچھے وہی ہلکی بھوری آنکھوں والی شاہین بیٹھی۔ بہرحال تماشے کے اس آخری حصے میں بھی عمران کو ہی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تماشائیوں نے اس کی ہر خطرناک ادا پر دل کھول کر تالیاں بجائیں۔ آخر میں وہ چند سیکنڈ کے لیے میرے پاس رکا، اپنے مخصوص انداز میں میری طرف جھک کر بولا، آ جاؤ یار جی، 2 منٹ کے لیے تم بھی اس رائڈ کا مزہ لے لو۔ سچ کہتا ہوں نشہ ہو جائے گا۔ سوری، میں نے حتی الامکان اپنے چہرے کو سخت رکھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی مقناطیسی آنکھیں میری آنکھوں میں کاٹ کر ہولے سے بولا، جو ڈرنا ہے تو مرنا ہے، جو مرنا ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ ارے نہیں، بیٹھو بیٹھو، ایک تو تم غصے میں ایک دم آ جاتے ہو۔ اچھا اب کچھ نہیں کہوں گا، تمہاری مرضی کے خلاف۔ اب ایک آخری آئٹم ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ اور اگر اسے بات کرتے کرتے اچانک رکنا پڑا کیونکہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی اور ہولے سے بولا، ہاں جی عمران اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جو اس نے دھیان سے سنا، پھر جواب میں بولا، پر ملک صاحب SHO سے تو ہمیشہ آپ ہی بات کرتے ہیں، ہمارا کام تو اندر کے معاملے سنبھالنا ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پچھلی بار ہی تو بات ہوئی تھی، دوسرے ہفتے میں پیسے بھی بڑھائے تھے آپ نے۔ جواب میں بھی کچھ کہا گیا جو عمران نے دھیان سے سنا اور آخر میں بولا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹکٹ بڑھا دیا جائے؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کرتے کرتے وہ موٹر سائیکل سے اترا اور کچھ فاصلے پر چلا گیا، پھر فون کان سے لگائے وہ کنویں سے نکلا۔ وہ غالباً مینیجر یا اسسٹنٹ مینیجر کی طرف گیا تھا۔ اس نامعلوم فون کال کے بعد میں نے پہلی بار عمران کے چہرے پر تھوڑی سی سنجیدگی دیکھی تھی۔ میرے قریب کھڑا سینڈو اور دیگر افراد بھی قدر سنجیدہ نظر آنے لگے تھے، وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میری چھٹی حس کہنے لگی کہ یہاں کچھ چھپایا جا رہا ہے، اس تماشے کے ساتھ ساتھ یہاں کوئی زبردست قسم کا گھپلا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، کوئی ایسا کام جسے کرنے سے پہلے یہاں کے عام افراد تناؤ کی کیفیت میں ہیں۔ کیا یہ کوئی خطرناک کام ہے؟ کیا کوئی سنگین قسم کی قانون شکنی ہونے والی ہے؟ یا پھر میرے ذہن میں ایک بار پھر یہ بات آئی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں کوئی ان کا قیدی نہیں تھا، میں اب تک صرف عمران کے اصرار کی وجہ سے یہاں رکا ہوا تھا۔ سینڈو اور دیگر افراد آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، مجھے کھسکنے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن اسی وقت عمران پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب ہی تھی۔ وہ اپنی عجیب الخلقت موٹر سائیکل پر بیٹھا، اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور بے خوفی تھی۔ تب وہ ایک بار پھر کنویں کے اندر موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ موٹر سائیکل کا شور بے پناہ تھا۔ عمران نے پوری رفتار سے چلتی موٹر سائیکل پر چند اور نہایت خطرناک کرتب دکھائے۔ ہر گھڑی یہی لگ رہا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار ہے اور اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے گا۔ دیکھنے والوں کے سانس سینے میں اٹکے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تالیاں بھی پیٹ رہے تھے۔ آخر عمران کا تماشا ختم ہوا اور وہ زبردست تالیوں کے شور میں نیچے آ گیا۔ اس کے موٹر سائیکل ملازمین نے سنبھال لی اور وہ تماشائیوں کی طرف ہاتھ لہراتا ہوا موت کے کنویں سے باہر نکل گیا۔ میں بھی ہٹے کٹے سینڈو کے ساتھ واپس شامیانے میں آ گیا۔ کیسا لگا میرا تماشا؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا، میں نے مختصر جواب دیا۔ میں رات 2 بجے تک اس شخص کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر چکا تھا، مگر اب یہ وعدہ نبھانا مجھے مشکل نظر آ رہا تھا۔ ایک تو میری جسمانی چوٹیں مجھے مسلسل تکلیف دے رہی تھیں، دوسرے میرے ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں کوئی خاموش جگہ ہو، گہری، تاریک اور بالکل تنہا، میں آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں اور 1 آدھ گھنٹے کے اندر اندر اپنی زندگی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لوں کہ مجھے زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے۔ اگر مرنا ہے تو کس طریقے سے، اور اگر زندہ رہنا ہے تو پھر کس طرف کا رخ کرنا ہے۔ یہ بات تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میں پھر اپنے گھر کی طرف لوٹوں گا، ان سب لوگوں کا سامنا کروں گا جو میری بے مثال ذلت و رسوائی کے شاہد تھے یا اس بارے میں جانتے تھے۔ عمران اپنے معمول کے کام بھی کر رہا تھا اور سائے کی طرح میرے ساتھ بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کاسٹیوم بدلا اور کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک بار پھر سینڈو اور شاہین کے حوالے کر کے اپنی دوسری انٹری کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی یہ انٹری سرکس میں تھی۔ پنڈال کے اندر کافی تعداد میں تماشائی موجود تھے، کچھ پورشن تو کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ویک اینڈ کی شام تھی۔ اس مرتبہ عمران نے جھولوں پر اپنے کمالات دکھائے، اس کے ساتھ 5-6 مزید بازیگر بھی شامل تھے۔ ان میں 3 لڑکیاں تھیں، یہاں بھی عمران کا رد عمل اہم رہا۔ اسے اور ایک دوسرے بازیگر سلیمان عرف شہزادے کو خوب تعداد ملی۔ یہ نہایت پر خطر آئٹمز تھے۔ بہرحال جان کے تحفظ کے لیے جھولوں کے نیچے جال وغیرہ موجود تھے۔ 11:30 بجے لگ بھگ شو ختم ہو گیا۔ تماشائی جوک در جوک پنڈال سے نکلنے لگے۔
शो में हिस्सा लेने वाले इंसान और जानवर भी सबको दोष होकर अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए। सर्कस के इर्द गिर्द मौजूद फालतू रोशनियां बुझाई जाने लगी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि अभी खेल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। अभी यहाँ कुछ बाकी है, और जो बाकी है वो इस सारे खेल से ज्यादा अहम है। इमरान शहजादे और उसके दीगर साथियों ने स्पेशल शामियाने में पुरतकल्लुफ खाना खाया और बादामों वाली सब्ज चाय पी। इमरान के बेपनाह इसरार के बावजूद मैंने एक लुकमा नहीं लिया, ले ही नहीं सका। मेरे खुशका सीने में तो कुछ और ही तरह की जंग जारी थी। 12:30 बजे के लगभग इक्का दुक्का गाड़ियां आकर सर्कस की पार्किंग में रुकने लगी। ये सब शानदार गाड़ियां थी, होंडा, टोयोटा और पेजारो वगैरह। दूसरी तरफ असिस्टेंट मैनेजर अब्बास और इंतजामिया के दीगर अफराद सरगोशियों में बातें कर रहे थे और खास इंतजामात में मशगूल थे। इमरान ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ताबे शार, अब तुम्हें एक खास तमाशा दिखाते हैं। पैसों से इस तमाशे का टिकट करीबन 15-20 गुना है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये पहले की तरह मुफ्त है। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे यार। उसने मेरा कंधा थपका। शायद और भी कुछ कहता, लेकिन मैंने घूर कर देखा तो वो जल्दी से बात बदल गया। बस अब ज्यादा देर नहीं, 5-10 मिनट का इंतजार रह गया है। 10 मिनट बाद हम एक बार फिर पंडाल में थे। इस बार पंडाल तकरीबन खाली था, सिर्फ स्पेशल क्लास में जहां कालीन बिछे थे और सोफे वगैरह रखे थे, तकरीबन 40 अदद तमाशाएं मौजूद थे। कुछ ही देर बाद उनकी तादाद 50-60 तक पहुंच गई। उनमें से ज्यादातर नौजवान अमीर सादे नजर आते थे जो टोलियों की सूरत में आए थे। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी थे जो अपने लिबास और चेहरों से बेफिक्र टाइप के दौलतमंद लगते थे। मैं स्पेशल क्लास की तीसरी कतार में बैठा था। सैंडो मेरी दाएं जानिब और शाहीन बाएं जानिब थी। फिर मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। चूलों के नीचे से दोनों हिफाजती जाल हटा लिए गए। ये क्या हो रहा है? मैंने शाहीन से पूछा। आप देखते रहे, वो होले से मुस्कुराई। बाजीगर रस्सी की तवील सीढ़ी के जरिए करीबन 50 फुट ऊपर झूलों तक पहुंच रहे थे। उनमें इमरान और शहजादा सबसे आगे थे। इस मर्तबा बाजीगर लड़कियों के लिबास भी ज्यादा बोल्ड थे। उनकी पूरी टांगें उरिया थी और बालाई जिस्म पर भी मुख्तसर तरीन लिबास था। हिजान खेज म्यूजिक ने माहौल को गरमाना शुरू कर दिया। पंडाल के अंदर अजीब सी सनसनी फैल गई थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। इस सर्कस में चोरी छुपे गैर कानूनी शो चलाया जा रहा था। एक ऐसा तमाशा जिसमें जिंदगी का कोई तहफ्फुज नहीं था और बुलंदी पर मुजाहरा करने वाले बाजीगर हर घड़ी मौत के निशाने पर थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसमें चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। शायद यही सनसनी और हैजान था जिसकी खातिर कुछ लोग भारी मुआवजा देकर तमाशा देखने के लिए यहाँ मौजूद थे। तमाशा शुरू हुआ तो पंडाल में सन्नाटा छा गया। यूं लगता था कि सुई भी गिरेगी तो आवाज आएगी। बाजीगरों के चेहरे पर भी सख्त तनाव की कैफियत थी। वो जानते थे कि झूला छोड़कर हवा में कलाबाजियां खाते हुए और दूसरा झूला पकड़ते हुए जरा सी भी गलती हुई तो इसका मतलब ये होगा कि बुलंदी से जमीन पर गिरना और मौत के करीब तर चले जाना। मैंने देखा कि बाजीगरों में किसी के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट मौजूद थी, तो वो इमरान था। वो न सिर्फ बड़े सुकून से अपने आइटम पेश कर रहा था बल्कि साथियों की हौसला अफजाई भी कर रहा था। जब बाजीगर कोई स्टेप मुकम्मल कर लेते तो तमाशाइयों का सख्ता टूटता। वो शोर मचाते और तालियां पीटते। एक खतरनाक फॉर्मेशन मुकम्मल करते हुए इमरान के साथ ही शहजादे की टाइमिंग जरा सी गलत हुई। हवा में 2 कलाबाजियां खाकर उसने इमरान की टांगें पकड़ना थी जो खुद भी झूल रहा था। शहजादे के दोनों हाथ इमरान की टांगों पर नहीं पड़ सके। एक हाथ फिसल गया। बहरहाल दूसरे हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो खुद को गिरने से बचाने में कामयाब रहा। इस दौरान सेकंड की हलचल ने तमाशाइयों को बंचों पर खड़ा कर दिया। इनके होठों से बेसाख्ता ऊह की मुश्तरका आवाज निकली। ये खेल तकरीबन 30 मिनट का था। मेरी धड़कनें ज़ेरो ज़बर होती रही और हथेलियों पर पसीना आ गया। हर लहजा यही लगा कि अभी कोई खौफनाक हादसा पेश आ जाएगा और हम सब खुद से चंद मीटर के फासले पर एक शख्स को मरते हुए देखेंगे। ये वाकई जबरदस्त था।